अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द रुफ़िरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरतुल कहफ़ उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 101 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल कहफ़ का इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, मुकम्मल पढ़ेंगे। आयत नंबर 102 से बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस रुकू को शुरू करने से पहले एक दफ़ा गुज़िश्ता मुकम्मल सूरतुल कहफ़ के ख़ुलासे पे एक मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं। हमने वाक़या अस्हाबुल कहफ़ पढ़ा, हमने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या पढ़ा, हमने हज़रत ख़िज़्र और मूसा का वाक़या पढ़ा, हमने तौहीद के दलाइल देखे, हमने बाबा आदम का वाक़या पढ़ा। इन तमाम वाक़यात के बाद ये रुकू दिल पर इस तरह से असर करने वाला है, इस तरह से इसके अंदर, इस रुकू के अंदर वो ख़ासियत मौजूद है कि जिसने भी पूरी सूरतुल कहफ़ को दिल से पढ़ा, हर वाक़े से कोई ना कोई लेसन हासिल करने की कोशिश की, यकीनन ये रुकू उसके दिल पर असर करने की तासीर रखता है। पूरा कुरान ही ऐसा है जो दिलों को बदल देने पर कादिर है। लेकिन आज पता नहीं क्यों लेक्चर बनाने से पहले ही एक ख़ास किस्म की हैबत मेरे दिल पे छाई हुई, एक ख़ास किस्म की जलालत मेरे दिल पे रब्बुल आलमीन की छाई हुई है कि हमारे अमाल वैसे नहीं हैं जैसे बहसियत मुसलमान हमसे रिक्वायर्ड हैं। हमने ना वो अमाल किए, हम ना वो अमाल कर रहे हैं और ना हम करने की कोशिश करते हैं। रब्बुल आलमीन ने इस रुकू की इब्तिदा किस कदर उम्दा तरीके से की अपनी किब्रियाई बयान करते हुए, और फिर हर वो आयत जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, अगर दिल की आँखों से देख रहे हैं, अगर दिल के कानों से समाअतों से सुन रहे हैं, तो यकीनन ये रुकू ज़िंदगी बदल देने पर कादिर है। कुरान की एक आयत ही काफ़ी है कि वो किसी गुनाहगार को गुनाहों के दलदल से निकाल के नेकी की तरफ ले आए। लेकिन नेकी करते हुए भी किन चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है, रज़ाए इलाही की तलब किस कदर लाजिम व मलज़ूम है, उस पे बात करेंगे आज के लेक्चर में। रब्बुल आलमीन इस रुकू के आगाज़ में आयत नंबर 102 में फ़रमा रहा है, अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, तो क्या काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? काफिर कौन? यहूद व नसारा का ज़िक्र, मुनकिरीन का, जिन्होंने खुदा की मखलूक को खुदा के बराबर होने का दर्जा दे दिया, जिन्होंने खुदा के सिवा बातिल माबूद गढ़ लिए। रब फरमा रहा, ये माबूद बरहक को छोड़कर किसी और को रब बनाते हैं। तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा, इनसे बढ़कर जालिम कौन, अपनी जानों पर जुल्म करने वाला कौन, इनसे बढ़कर बदबख्त कौन, जिन्होंने अपने ही हाथ से जहन्नुम को ख़रीद लिया, जहन्नुम मोल ले ली। वो लोग जिन्होंने अपने अकायद को खलत मलत किया, जिन्होंने अल्लाह के सिवा बातिल माबूदों को अल्लाह के बराबर, अल्लाह का शरीक ठहराया। रब फरमा रहा, इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला, जहन्नुम को इन काफिरों से भर देंगे, हमने जहन्नुम तैयार कर रखी है इनकी रिहाइश के लिए। और जो अगली आयत हैं वो दिल को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। हर वो शख्स जो नेकी कर रहा है, वो नेकी करते हुए भी रब की बारगाह में खशियत के साथ पेश हो, आजिज़ी के साथ हो कि ऐ मेरे रब, मैं जो नेकी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तेरी ताकत से है, तेरी इस्तिताअत से है, तो उसे कबूल फरमा, रद्द ना करना और मुझे उसमें रियाकारी से बचाना। क्योंकि अगली आयत
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے اے لوگو کیا ہم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ کون لوگ اے اللہ؟ کون لوگ جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں؟ رب فرما رہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی کی آراستگی میں کھو کر رہ گئیں، دنیاوی زندگی کو سجانے، بنانے، اچھے سے گزارنے، اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے جنہوں نے اپنی جد و جہد کی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اور رب فرما رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیجئے ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ناقص العمل کون؟ کہ جس کا عمل ہی ریاکاری بیسڈ ہے۔ سب سے زیادہ ناقص العمل کون؟ کہ جو دنیاوی زندگی کی جد و جہد میں لگا آخرت کو بلائے بیٹھا ہے۔ سب سے زیادہ ناقص العمل کون؟ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہتر عمل کرنے والا ہوں، لیکن اس کا عمل بارگاہ الہی میں رد ہے، وہ یہ سمجھتے ہوئے وہ عمل کر رہا ہے۔ بڑا خوف آتا ہے اس طرح کی آیات سے، خشیت طاری ہوتی ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کیا تم دریافت کرنا چاہتے ہو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان کن لوگوں کو ہے؟ ہم نے فرمایا رب العالمین ہمیں بتا دیجئے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں دنیاوی زندگی کی کوششیں اور محنتیں وہ جو صرف حاصل طلب دنیا میں ہیں ان کا ذکر ہے، لیکن میں ضرور آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گی ہر وہ نیک عمل جو ہم کرتے ہوئے سوچتے ہیں شاید یہ ہماری نجات کا باعث بنے اور ہم اس پہ کافی ہوتے ہیں۔ ہم کیوں ایک حج یا ایک عمرہ کر لیں تو ہماری نیت میں آ جاتا ہے کہ ہم بخشے گئے۔ ہم کیوں ہر نیک عمل کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی، جنت میں جائیں گے۔ ہم کیوں نیکی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو تانا دے دیتے ہیں اپنے نیکی کرنے کا اور اس کے نہ کرنے کا۔ ہم کیوں نمازیں پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سجدہ کرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور فلاں بے نمازی جہنمی ہے۔ ہم کیوں خود کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی ہونے کا ٹائٹل دیتے رہتے ہیں، حالانکہ رب کیا فرما رہا ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں، وہ لوگ جو دن رات دنیا کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں اور ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کما لیا جائے، دولت جمع کر لی جائے، مکانات بنا لیے جائیں، محلات تعمیر کر لیے جائیں، دنیا میں کسی اعلیٰ منصب پر ہم ہوں، فائز ہوں، ہماری اولادیں خوشحال ہوں، اچھی دولت جائیداد، دنیاوی طور کی ہر آسائش ہمیں حاصل ہو، ہر راحت ہمیں حاصل ہو۔ اور کبھی یہ لوگوں نے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا خیال ہی ذہن میں پیدا نہیں کیا، کبھی دل میں جستجو ہی نہیں کی کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اگر نیکی کرنی ہے، عمل کرنا ہے تو خالص ہو کر، ہم نے دنیا بھی سنوارنی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا جائز استعمال کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے دیے ہوئے رزق کو اس کی ہی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ رب کو بھول جاتے ہیں، رب کی رضا کو بھول جاتے ہیں، اور انہیں تو موت یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ رب فرما رہے ہیں نا ضل سعیہم الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی کوششیں ساری بیکار کھو گئی۔ ان کی کوششیں کون سی کوششیں؟ جو طلب دنیا میں تھی۔ رب کیا فرما رہا ہے کہ اتنی گہرائی ہے ان الفاظ میں کہ جو تمہیں طاقت، جو قوت، جو توانائی ہم نے تمہیں دی، تم نے اس کا ایک ایک قطرہ دنیا کے حصول کے لیے ضائع کر دیا، اور تم دنیا کی کشش میں کھنچتے چلے گئے،
تم طلب دنیا میں تھک کے چور ہو گئے اور تم نے نہ آخرت کا سوچا اور نہ آخرت کے انعامات حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کی۔ اب اس آیت میں کس قدر سلیقے کے ساتھ، کس قدر احسن طریقے سے رب العالمین نے سمجھا دیا۔ اب سمجھنے والا ہو، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، جو سمجھنے والا ہو اللہ اس کے دل میں اثر بھی ڈال دیتا ہے۔ ان آیات سے میرا دل ہل جاتا ہے جب بھی میں ان کے ترجمے کو پڑھتی ہوں۔ اللہ ان کے ترجمے کو ہمارے دل میں اتار دے اور ہمارے اعمال کو اس کے مطابق ہونے کی توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا بھی سنواریں، ہم آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، ہم دنیاوی اعمال کو بھی بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام دیں، ہم آخرت کی فکر، اس کی طلب، اس کی تیاری بھی کریں انشاءاللہ۔ اور اب کیا فرما رہا ہے؟ جنہوں نے دنیاوی کوششیں کی، دنیاوی طلب کی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور فحبطت اعمالہم، تو بس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو فلا پس نہیں، نقیم ہم قائم کرنے والے، ہم تولنے والے، لہم ان کے لیے، یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن کوئی ترازو، کوئی وزن۔ کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے قیامت کے دن، جب وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے محنتیں کوششیں کرتے رہے اور جو نیک اعمال کرتے رہے، سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں، وہ ریاکاری بڑے جب اعمال بارگاہ الہی میں لے کر کھڑے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہمارے لیے یہ کافی ہیں، رب فرما رہا ہے حبطت اعمالہم۔ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے ساری زندگی محنت کر کے جمع پونجی اکٹھی کی ہو اور اس کی زندگی کے آخری لمحات میں وہ اس سے لے لی جائے، چھین لی جائے، وہ جو اس نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے تیار کیا ہو، وہی مال اس کی نظروں کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے، اس شخص کی تکلیف، دکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بس امیجن کریں کہ جو شخص اپنے اعمال بنا سنورا کے تیار کر کے بارگاہ الہی میں لے گیا کہ اس کی عوض جنت ملے گی، اور رب فرما رہا ہے اس کی عوض جنت لینے آیا، یہ تو نے حصول دنیا کے لیے کیا، ہاں تو تجھے دنیا دے دی گئی، آج تو یہاں کیا لینے آیا، ہم سے کیا لینے آیا؟ ہمارے لیے تو نے کوئی عمل نہیں کیا تو ہم سے اجر کیوں لینے آیا؟ ایسے برے لمحات سے، ایسے برے دن سے اللہ بچائے، اللہ رب العالمین ان گھڑیوں سے بچائے جن میں لوگ کفار کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہوں گے۔ ہمیں وامتاز الیوم ایھا المجرمون، ان مجرمین سے بچائے جن کو الگ کر دیا جائے گا، اور ہمیں اس دن ذلت و رسوائی سے بچائے، آمین۔ اس حوالے سے حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی مانند ہوں گی، تہامہ بہت بڑے پہاڑ، لیکن اللہ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ یعنی وہ اعمال جو پہاڑ کی مانند اکٹھے کر کے لے کے گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایک ہوا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بے وقت۔ حضرت ثوبان سے ہی روایت ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ تو وہی آ گیا نا کہ دنیا کے سامنے ہم بہت نیک بنتے ہیں، ہمارے پاس بہت ٹائٹل ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہلوانے کو، دنیا کے سامنے ہم حاجی بھی ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے حافظ بھی، عالم بھی، مفتی بھی، ہم سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ دینی ٹائٹلز کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی فلاں شخص بہت اچھا، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا، فلاں صاحب بہت اچھے، ایم این ای، ایم پی اے،
پرائم منسٹر، سب بہت اچھے، لیکن وہ اچھے کب ہیں؟ کیا وہ تنہائی میں اچھے ہیں؟ کیا میں تنہائی میں یہ جانتی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے اور میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی اس نے مجھے اجازت اور چھوٹ دی، حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اس نے منع کیا؟ میں وہی ہوں جو میں تنہائی میں ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ تو انسان کی اصل حقیقت وہی ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ہماری تنہائی میں ہم کیسے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی، ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی، ہمارے اعمال افعال کیسے ہوتے، وہی ہماری حقیقت ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فرمایا جائے گا کہ یہ آیت پڑھو۔ کہاں سے؟ یہی آیت نمبر 105 کا آخری حصہ کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی اعمال اس قدر بے وقت، اس قدر بے قیمت، خواہ کہ وہ پہاڑ بنا کے لائے ہوں، وہ ایک ذرے سے زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اور کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کرے اور ہمیں تقوی کے ساتھ صراط مستقیم عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے تو ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے لیے، اور تمام جنتوں میں سب سے افضل جنت، سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ یعنی جب بیسٹ پلیس مل گئی ہے تو کس کا دل کرتا ہے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا تو ہمیں کوئی بیسٹ رینک مل جائے، اچھا کاروبار ہو، اچھی جاب ہو، ویل سیٹلڈ بندہ ہو، اس کا کب دل کرتا ہے وہ رینک چھوڑنے کا؟ اچھی رہائش ہو، اس کا کب دل کرتا ہے وہ چھوڑنے کا؟ اور پھر جنت جس کی مثال نہیں ملتی، جو کہ ہم امیجینیشن میں بھی نہیں لا سکتے، ایسی عالی شان جنت، اور اب فرماتا ہے کہ پھر جب داخل ہوں گے ان کا دل نہیں کرے گا کبھی نکلنے کا، یعنی کبھی بور نہیں ہوں گے، جنت میں بور نہیں ہوگا انسان، ہر گزرتا وقت خوشی اور مسرت لے کے آنے والا ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت رب العالمین کا دیدار، اور یہ انہی کو نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھا ہر بری شے سے، یہ آنکھوں کو پاکیزہ رکھا، پاک آنکھیں ہی پاک چیز کا دیدار کرنے پر قادر ہوں گی۔ لہٰذا ابھی سے پریکٹس کرنے کی نیت کرتے ہیں اپنی آنکھوں کی، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی آنکھوں کو طہر رکھیں، پاک رکھیں، اور ایسا پاک کہ یہ دیدار الہی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو جائیں اور ہمیں وہ دیدار بھی عطا ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخری آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو ضرور ختم ہو جاتا وہ سمندر، اللہ اکبر، قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات ہے نا، یعنی رب العالمین نے فرما دیا میری تعریفیں، میری شان، میری کبریائی، میری بڑائی تم بیان کرنے لگو تو
کیوں نہ ایک سمندر، بڑا سا سمندر، وہ سیاہی ہو۔ ذرا امیجن کرتے ہیں نا اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے لیے کہ پوری دنیا کو اگر سمندر بنا دیا جائے، پوری دنیا کے سمندروں کو اکٹھا کر لیا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا لیا جائے اور لکھنے بیٹھیں کل انس کل جن رب کی تعریف، اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، تو کیا ہوگا کہ وہ سمندر کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، وہ کلمے تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تعریف کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسی پیاری شان ہے رب العالمین کی کہ وہ رب ہے اور اس کی مخلوق میں افضل المخلوق، افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بلا شبہ رب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس جیسا مدد کے لیے ایک اور سمندر ہی کیوں نہ آ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، میری شان میری کبریائی پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی، اور بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہوا خالق کا، رب العالمین کا، تو میں نے بیان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اسی آیت میں ساتھ، کیونکہ بالکل اگلی آیت میں بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس میں کیا محبوب رب العالمین کی شان بیان کی جا رہی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے فقط یہ کہہ کے کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں، رب نے فرمایا کہ انسان ہیں، اے نبی فرما دیجئے کہ میں بھی انسان ہوں، تم جیسا انسان، میں جس بشریت کے لبادے میں تمہارے سامنے آیا ہوں، میں انسان تو ہوں لیکن فخر انسانیت، میں بشر ہوں لیکن افضل البشر، اور میں جس لبادے میں تمہارے سامنے موجود ہوں، مطلب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام موجودات، تمام انسانوں، تمام مخلوقات سب سے بڑھ کر افضل ہیں، ہم ان کے بحثیت امت ہم اپنی خوش قسمتی پر ساری زندگی رشک کرتے رہیں، سر سجدے میں ڈال کے رکھیں، سجدے کا حق پھر بھی ادا نہ ہو، شکرانہ پھر بھی ادا نہ ہو، ایسی پیاری شان ہے محمد مصطفیٰ کی۔ کیوں آگے ذکر آ رہا ہے، رب نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کو بشر سے افضل البشر، انسان سے فخر انسانیت کون بنا رہا ہے؟ اللہ، یوحا، جو وحی نازل کرتا ہے میری طرف، کیا کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس آیت میں نعت بھی ہے، اس آیت میں حمد بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے وہ رب وحی کرتا ہے، وہ پیغامات میرے دل میں اتارتا ہے، وہ مجھ پر قرآن نازل کرتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہی وہ وحی ہے، یہی وہ وحی ہے، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ مقام نبوت ہے، یہی وہ مقام محمود ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام موجودات، تمام مخلوقات سے افضل کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو مراد کیا ہے کہ رب العالمین کے لیے ہی خاص اعمال کیے جائیں، جو اس رکوع کی بالکل اگلی آیات میں ہم نے پڑھا، ابتدائی آیات میں، کہ عمل کو ریاکاری سے بچایا جائے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کیا جائے، خالص اسی کے لیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی جب الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ قاری جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الکہف کی تکمیل میں ہم چھوٹی سی دعائے خیر بھی کر لیتے ہیں، رب العالمین اس قرآن کو
ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے، باعث ہدایت بنائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل پہ جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں کوئی بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی کا عنصر موجود ہے، رب العالمین معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کو آئندہ نیکی پر استقامت عطا فرمائے، آئندہ آنے والے پاروں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ مریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔